बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। JUI हो या PTI, दोनों कहते हैं जनाब कि हम प्रोटेस्ट करेंगे। प्रोटेस्ट जो है वो ज़रूर करें, आपका हक है, किसी भी सियासी जमात का हक है, बट एट द वेरी सेम टाइम ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? एहतजाज करने के ऑब्जेक्टिव्स कुछ होने चाहिए, उसमें क्लैरिटी अगर आ जाए तो मेरे ख्याल में जो वोटर सपोर्टर है JUI का या PTI का, वो उसको आसानी हो जाएगी ग्रैस्प करने के लिए कि जनाब व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, उनको क्लैरिटी मिल जाएगी। तो फिर JUI का वोटर सपोर्टर तो खैर कहे बगैर भी, क्योंकि उनका वोटर सपोर्टर जो है वो बड़ा कमिटेड है JUI का, मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ वो तो कमिटेड है। मौलाना साहब जिस वक्त भी कहेंगे, जैसे भी कहेंगे, वो ज़रूर निकलेगा। बट एट द वेरी सेम टाइम PTI वालों को भी क्लैरिटी देनी चाहिए, उनको भी पता चलना चाहिए, उनके वोटर सपोर्टर को भी पता चलना चाहिए कि वो क्यों बाहर निकालना चाह रही है उसकी लीडरशिप उनको। क्योंकि पहले हमने देखा है कि जब भी स्ट्रीट पावर शो करने की कोशिश की गई है, जो इस वक्त मौजूद लीडरशिप है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ईच एंड एवरी वन, मेजॉरिटी ऑफ देम जो है वो बैकआउट कर जाते हैं, डिच कर जाते हैं अपने वोटर सपोर्टर को, जिसकी वजह से जो वोटर सपोर्टर PTI का है वो किसी हद तक नाराज ज़रूर है उनसे। जो लीडरशिप इस वक्त बाहर है, सबसे की बात नहीं कर रहा, कुछ की बात कर रहा हूँ। बट एट द वेरी सेम टाइम हम अगर देखें तो जो हमने 4 दिन का कॉन्फ्लिक्ट जो था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, उसमें जो हमने कामयाबी हासिल की, एक तो क्लैरिटी आ गई हिंदुस्तान को कि वो पाकिस्तान को मिलिटरीली बीट नहीं कर सकता। इसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है। इसमें बिल्कुल क्लैरिटी है, नंबर 1। नंबर 2, कोशिश कर रहा है इंडिया कि किसी न किसी तरीके से जनाब टेररिज्म जो है वो पाकिस्तान के अंदर फैलाया जाए, जिसकी वजह से उसने BLA के जो फंड्स हैं उसमें 6% इजाफा भी किया है। ठीक है, वेस्टर्न बॉर्डर को हम सिक्योर करके रखेंगे, हमने किया हुआ है, उसमें मज़ीद सख्ती करेंगे। लेकिन हमने एक नया काम जो किया है जिसको हमने अप्रिशिएट करना चाहिए कि अफ़गानिस्तान के अंदर हम हालात बेहतर कर रहे हैं, उनके साथ अपने हालात हम बेहतर कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में अफ़गानियों को भी ये समझ आ गई है, अफ़गान गवर्नमेंट को भी ये समझ आ गई है कि जो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के लिए कर सकता है वो इंडिया अफ़गानिस्तान के लिए नहीं कर सकता। क्योंकि हमारा बॉर्डर जो है वो जनाब तकरीबन 2000 प्लस किलोमीटर पे फैला हुआ है जो कि अफ़गानिस्तान के साथ है। वी कैन डू मच मोर देन द इंडियंस कैन डू फॉर अफ़गान्स। एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है। दूसरी बात यह है कि हम एक नए फेज़ की तरफ चले गए हैं। नया फेज़ क्या है कि इस पूरे रीजन में हम अपने आप को मनवाना चाह रहे हैं इकोनॉमिकली, ठीक है। क्योंकि हेजमनी की बात जो करता था इंडिया, जो मार्केट करता था अपने आप को पिछले कई सालों से दुनिया के आगे कि जनाब इंडिया जो है वो इस इलाके में या इस रीजन में हेजमनी क्रिएट कर सकता है और उसके अलावा कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो यहाँ पे असर्ट कर सके, वो काम तो हो गया ख़त्म, ठीक है। क्योंकि मूडी ने जो डैमेज किया है हिंदुस्तान को, वो मेरे ख्याल में किसी को ज़रूरत नहीं पड़ी। क्योंकि हमें तो सिर्फ 3 घंटे और 45 मिनट की ज़रूरत पड़ी। हमने 3 घंटे और 45 मिनट में इंडिया को बता दिया कि इंडिया स्टैंड्स नोवेयर। नाउ इट्स अ डिफरेंट सिचुएशन एंड वी शुड लाइक टॉक अबाउट दैट, वी शुड लाइक टैप दैट थिंग। और हम उसको बड़े अहसन तरीके से उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। और हमारी जो टीमें बाहर गई हुई हैं, मुख्तसर टीम है, मुख्तसर ममालिक में गई हैं। ऑन द अदर हैंड हम देखें तो शशि जो है वो उनको इंडिया ने उसको हेड करने के लिए उसके साथ कई दर्जनों किस्म के लोग उसके साथ भेजे हैं जो कि जाके प्रोपेगेंडा करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन टचवुड, पाकिस्तान के खिलाफ जो भी प्रोपेगेंडा करने के लिए निकले हैं लोग, इंडिया की तरफ से कहीं भी उनकी बात नहीं सुनी जा रही और वहाँ पे कोई भी उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। कोई मुल्क भी उनके लिए तैयार नहीं है खड़ा होने के लिए या किसी सीनियर लेवल पे उनसे मुलाकात करने के लिए तैयार नहीं है। इन सब बातों पे मैं गुफ्तगू करना चाहूँगा और पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में भी गुफ्तगू करना चाहूँगा। मेरे साथ मौजूद हैं गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी साहब और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। कुंडी साहब, JUI के PTI के मसाइल फिर बढ़ गए, मौलाना सड़कों पे आना चाह रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मसले मसाइल तो चलते रहते हैं पॉलिटिक्स में। कोई भी आपके परमानेंट पार्टनर्स नहीं होते, परमानेंट मुखालिफ नहीं होते। और आप देखें जिस तरीके से PTI ने माजी में मौलाना फजल रहमान साहब के साथ किया, फिर माजी करीब में जो उनकी अच्छाइयाँ की,
اب وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کا آپس میں جو ہے وہ چیز نہیں چل سکتی ہے، اور اس کا کریڈٹ میں سمجھتا ہوں کہ اس پارٹی کو جاتا ہے کہ ہم نے جب کرپشن کے خلاف احتجاج کیا پشاور پاکستان کی اس پارٹی نے، تب وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بھی کچھ کریں، ان کا بھی جمہوریہ کیا وہ کریں۔ مطلب آپ کو دیکھ کے کرنا شروع کر رہے ہیں JUI والے احتجاج، میرے خیال میں کیا یا اب PTI کو دیکھ کے احتجاج شروع تو کر؟ کیا 13 سال میں اب ان کو پتہ چلا کہ PTI کرپشن کر رہی ہے، اور اب تک جب یہ پچھلے دنوں جو آپ کے اسکرین پہ ہم دیکھتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ وہ شیر و شکر تھے، اس وقت نہیں پتہ تھا کہ کرپٹ ہے یہ حکومت۔ تو لہٰذا ٹھیک ہے، پالیٹکس ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ کرپشن ہو رہی ہے صوبے میں، چیزیں ہو رہی ہیں، تو اس کے خلاف اگر وہ نکلنا چاہتے ہیں تو نکلیں، جمہوری حق ہے، پرامن احتجاج ہر کسی کا جمہوری حق ہے۔ بٹ ڈونٹ یو تھنک سو کہ اس وقت ایٹ دس پرٹیکولر ٹائم جہاں پہ PTI کہتی ہے کہ ہم بھی جناب پروٹیسٹ کریں گے، JUI کہتی ہے ہم بھی پروٹیسٹ کریں گے، obviously اکٹھے تو نہیں کریں گے، لیکن دین اگین اس ٹائم پہ جب کہ یہاں پہ جناب خوشیاں منائی جا رہی ہیں، یہاں پہ جناب ایک کانفلکٹ ہوتا ہے 4 دن کا، اور اس میں جناب گراف جو ہے یہاں پہ گیا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کا، اس وقت از دس دا رائٹ ٹائم ٹو گو فار میرا پروٹیسٹ؟ نہیں خیال ہے کہ شاید مجھے نہیں پتا کہ اس کا JOI کا کیا ایجنڈا ہے، لیکن JOI تو صوبے میں کرپشن کے خلاف احتجاج کرے گی، صوبے میں کرپشن ہے، اور PTI کا تو مجھے احتجاج کا پتہ نہیں وہ کس کے لیے احتجاج کرنا چاہتی ہے، ان کا ایجنڈا کیا ہے۔ اگر ان کا خیال ہے کہ عمران خان کی آزادی کے لیے احتجاج کرنا ہے تو احتجاج سے اچھا ہے کہ وہ اپنے اچھے وکیل پکڑ لیں اور جا کے عدالت میں وہ کیس لڑیں، سڑکوں پہ ان کا کیس نہیں لڑا جائے گا، ان کا جو کیس ہے وہ عدالتوں میں لڑا جائے گا۔ لیکن مجھے ان کے تحریک میں بھی کوئی اتنا زیادہ اس دفعہ زور اس لیے نظر نہیں آئے گا کہ اس کے اندر مختلف گروپس بن چکے ہیں جو کہ ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں۔ ابھی بھی ریسنٹلی جو ہے کچھ دن پہلے KP میں انہوں نے احتجاجی تحریک کا اعلان کیا تھا، پشاور میں بھی کوئی اتنی خاص پذیرائی نہیں ہوئی، ایبٹ آباد میں پچھلے دنوں گیا تھا تو ادھر بھی ان کا احتجاج سے کوئی خاص ایسے رسپانس نہیں تھا۔ تو مجھے نہیں پتا وہ کس ایجنڈے پہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے تو ہمیں بتائیں نا کہ جو عمران خان صاحب ہمیں تبلیغ کرتے تھے مدینہ کی ریاست میں، جب یہ ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے، جب کرپشن ہوتی ہے، جب لوٹ مار ہوتی ہے، جب فلاں چیز ہوتی ہے تو یہ سزائیں ہوتی ہیں۔ اب جب ہمارے صوبے میں علی بابا 40 چور کی حکومت ہے اور کرپشن ہو رہی ہے تو اب ہمارے مدینہ کی ریاست والے کیا کہتے ہیں کہ کرپٹ لوگوں کو تحفظ دو، کیونکہ ابھی آپ دیکھیں کوہستان ایک ضلع جس میں 50 کروڑ روپے نکالے گئے، اگر کوہستان کے اس ضلع میں 50 روپے لگ جائیں تو پتہ نہیں وہ کیا سے کیا بن جائے گا۔ پھر ہم نہیں کہتے، ان کے اپنے وزیر کہتے ہیں کہ فلاں گندم چوری کر گیا ہے، وزیر اعلیٰ کہتا ہے کہ میرا ہیلتھ منسٹر جو ہے وہ پتہ نہیں ہماری مشینیں اور پتہ نہیں یہاں تک کہ دستانے تک اور سینجوں تک بیچ چکا ہے، وہ ہیلتھ منسٹر کہتا ہے کہ CM کی اتنی جو ہے وہ ایسٹس ہیں اور اسے 7 اور 8 گنا زیادہ اس نے کیسے خرچ کیا ہے۔ تو خود بھی ایک دوسرے پہ جو ہے وہ الزامات لگا رہے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ وہ جو شکیل خان کو جو سابق وزیر ہیں صوبائی، وہ اپنی CM پہ الزام لگاتے ہیں، CM وزیروں پہ لگاتے ہیں، تو آپس میں بھی گوتم گوتا ہیں۔ تو جب ایک پارٹی منظم نہ ہو تو احتجاج کے قابل بھی نہیں ہوتی۔ احتجاج کس کے لیے نکالنا چاہتا ہے؟ احتجاج اگر وہی میں نے پہلے کہا اگر عمران خان کے لیے نکالنا چاہتے ہیں تو عدالت سے رجوع کریں، اور پھر یہ ایک ایسا انوکھا احتجاج ہے کہ ہم اسلام آباد کی طرف نہیں آئیں گے، اپنے صوبے میں ہی احتجاج کریں گے۔ مصطفیٰ صاحب، ڈو یو تھنک دس از دا رائٹ ٹائم؟ اینڈ سیکنڈلی جس طرح گورنر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب اپنے ہی صوبے میں احتجاج کریں اور باہر نہ آئیں، واٹ ایگزیکٹلی از ہیپننگ؟ اور یہ جو بات کر رہے ہیں، جس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں گورنر صاحب کہ ان کے آپس میں اختلافات ہیں PTI کے اندر، سو وہ اختلافات جو ہیں اگر اسی طرح چلتے رہے تو ڈو یو تھنک کہ ان کا ووٹر سپورٹر جو ہے وہ باہر نکلے گا؟ دیکھیں، میرے خیال میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ JUI نے جو احتجاج کا اعلان کیا ہے، میری نظر سے جو خبریں گزری ہیں، پرائمری ایشو جس کو لے کر انہوں نے احتجاج کرنا ہے وہ ہے کم عمر بچیوں کی جو شادی کا بل قومی اسمبلی اور سینٹ سے پاس ہوا ہے، نیا قانون بنا ہے، اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شریعت کے لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے، غیر اسلامی ہے وغیرہ وغیرہ، اور اس کو ایشو بنا کر وہ سڑکوں پر نکلنا چاہتے ہیں۔ پہلے تو میں اپنی رائے اس کے متعلق دے دوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ بل بالکل ٹھیک ہے، 100% اس کی حمایت کرتا ہوں۔ اس لیے حمایت کرتا ہوں کہ باقی دنیا کے اسلامی ممالک جن کے اندر سعودی عرب شامل ہو، ایران شامل ہو، ترکی شامل ہو، ملیشیا شامل ہو، اگر وہاں پر بچیوں کی شادی کی حد جو ہے 18 سال مقرر کر دی گئی ہے، تو ہماری اسلامی نظریاتی کونسل اور ہمارے علماء کو بھی اپنی سوچ کو ریکنسیڈر کرنا چاہیے۔ سیاست کے اندر لا تعلق ہو چکے ہیں، جو اپوزیشن کی بڑی سیاست ہے وہ تحریک انصاف کے پاس ہے، اور مذہبی جماعتوں کے پاس اس وقت کوئی پروڈکٹ بیچنے کے لیے ہے نہیں۔
تو اس ایشو کو لے کر وہ میدان میں نکلیں گے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان اس وقت مجموعی طور پر جو ہمارے ہاں شعور کی کیفیت ہے, سوشل میڈیا سے جو لوگوں کو آگاہی حاصل ہے, کہ کوئی بھی ان کے اس احتجاج کی حمایت کرے گا. میری اپنی بیٹی ہے, 13 سال اس کی عمر ہے, شی از جسٹ اے کڈ. میری نظروں کے سامنے میں اس کو کم عمر میں کیسے اس کی شادی الاؤ کر سکتا ہوں؟ میں خود ایک پیرنٹ ہوں, اور میرے جیسے لاکھوں اور لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یار کہ اب اگر دیگر اسلامی ممالک اپنی سوچ تبدیل کر چکے ہیں اس حوالے سے, تو اب ہمارے علماء اکرام یہ بھی آگے بڑھیں اور اپنی سوچ کو نہ صرف تبدیل کریں بلکہ موجودہ دور کے ساتھ ہم آہنگ بنائیں, دیگر اسلامی ملکوں کے ساتھ ہم آہنگ بنائیں. لیکن ان کی عادت ہے کہ ہمیشہ ہمارے علماء صاحبان جو ہیں کہ وہ 1.5 اینٹ کی الگ مسجد تو انہوں نے ضرور کھڑی کرنی ہوتی ہے. محمد بن سلمان سعودی عرب میں آپ دیکھ لیں کہ وہ اپنے ملک کے اندر کس طرح ریفارمز کر رہے ہیں. جس ملک کے اندر خواتین کے گاڑی چلانے کے اوپر پابندی تھی, نوکریاں حاصل کرنے کے اوپر پابندی تھی, گھر سے باہر نکلنے کے اوپر پابندی تھی, انہوں نے وہ تمام چیزیں ختم کر دیں. اور ہمارے علماء اکرام بضد ہیں کہ ہم نے افغانستان جیسا اپنے ملک کو بنانا ہے, جہاں پر بچیوں کی تعلیم پر پابندی لگا دی گئی ہو. اس طرح کے فرسودہ ممالک سوچ ان کی آئیڈیل ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ سوچ کی ان کی کوئی خاص پذیرائی ہوگی. جہاں تک سیاسی معاملات کا تعلق ہے, بلا شبہ اس ملک میں پاپولر جماعت تحریک انصاف ہے, بلا شبہ اپوزیشن کی ایک بڑی جماعت ہے, سب سے بڑی جماعت ہے اپوزیشن کی. قومی اسمبلی میں اس کی سب سے زیادہ سیٹس ہیں, دھاندلی زدہ الیکشنز کے باوجود اکثریت ان کے پاس ہے. لیکن آج تحریک انصاف اس موقع پر جو احتجاج کرنا چاہ رہی ہے, میرے خیال سے انہیں اپنا یہ فیصلہ ذرا ریکنسیڈر کرنا چاہیے. ریکنسیڈر اس لیے کرنا چاہیے کہ متواتر 2-3 احتجاج کر کے جو مومنٹم ہے یا جو ٹیمپو ہے وہ آج اپوزیشن کے پاس نہیں ہے. اگر میں یہ کہوں تو بے جا اور غلط نہیں ہوگا کہ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم ایز وی اسپیک دیر از نو اپوزیشن ان دا کنٹری. ہم نے بڑی کوشش کی کہ اپوزیشن ایک پیج پر یکجا ہو, اپوزیشن اکٹھی ہو کر عوام کے ایشوز کو سامنے رکھ کر باہر نکلے. لیکن آج اپوزیشن بھی تتر بتر ہے, اور اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت تحریک انصاف, اس کے اندر بھی کلیئرٹی نہیں ہے. اور سب سے بنیادی کلیئرٹی آپ کو اس چیز پہ چاہیے کہ کیا آپ نے اسٹیبلشمنٹ سے گفتگو کرنی ہے یا نہیں کرنی. اگر آپ نے ڈیل کی سیاست کرنی ہے تو پھر تو 76 سالوں سے جو اس ملک کے اندر ایک دائروں کا سفر جاری ہے وہ مزید جاری رہے گا. آپ نے کیا تبدیلی لے کر آئے؟ 2 سال جیل بھی قید بھی کاٹ لی, سختیاں سہولتیں بھی برداشت کر لی, لیکن اگر آپ آج بھی اس دائروں کے سفر کو لے کر آگے چلنا چاہتے ہیں تو پھر تو یہ کوئی نئی سیاست تو نہ ہوئی. تو یہ کنفیوژن بھی اپوزیشن کو ختم کرنی پڑے گی, اور پہلے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ عوام کے ایشوز کو سامنے رکھ کر. ابھی 10 جون کو آپ کا بجٹ آئے گا, مجھے بتائیے کہ اس وقت جو اس بجٹ میں اور پچھلے 2-3 سالوں سے جو سب سے بڑا بوجھ ہے اس ملک میں وہ کس پر ڈالا گیا؟ تنخواہ دار طبقے پہ ڈالا گیا. آج آپ کے ٹیکسٹائل سے زیادہ, کسی اور شعبے سے بھی زیادہ, سب سے زیادہ ٹیکس جو ہے آپ کا تنخواہ دار طبقہ دے رہا ہے. اس کی آواز کون ہے؟ کوئی بھی نہیں. آج اس ملک میں زراعت کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ اس میں آپ کی جو 5 بڑی فصلیں ہیں, گندم, چاول, کاٹن, شوگر کین, میز, وہ ساروں کی ساری تباہ و برباد ہو گئی ہیں. کسان کی آواز کون ہے؟ آپ کی لارج سکیل مینوفیکچرنگ نیگیٹو ٹرینڈ میں, فیکٹری سے لے آف ہو رہے ہیں, ہزاروں کے حساب سے لوگوں کو وہ نکال رہے ہیں, بے روزگار کر رہے ہیں. ان کی آواز کون ہے؟ تو اس وقت جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ مہنگائی کی ماری ہوئی ہے عوام, اس ملک کے اندر جو اوور ٹیکسیشن کر کے ان کی کمر توڑ دی گئی ہے ہر طبقے کی, ان ساروں کی آواز بنے. آپ ٹیمپو بنائیں, اور ٹیمپو بنا کر پھر تمام اپوزیشن کو یکجا کر کے نکل آئے سڑکوں پہ. پھر یہ حکومت نہیں ٹھہر سکے گی. لیکن ابھی تیاری کی کمی مجھے نظر آتی ہے, اور اس کے اوپر ذرا فوکس کرنا چاہیے. سو یو ایگری ود گورنر صاحب کہ جناب کلیئرٹی پی ٹی آئی کے اندر نہیں ہے, ٹھیک ہے,
آپ نے JUI کا تو موقف بتا دیا, ویئر ڈو یو اسٹینڈ, لیکن دا پوائنٹ از کہ جو گورنر صاحب کہہ رہے ہیں کہ PTI کے اندر کلیئرٹی نہیں ہے کہ وہ احتجاج کس کے لیے کریں گے, ان کے آبجیکٹیوز کیا ہیں, وہ کلیئر نہیں ہے. سو یو ایگری ود دیٹ, رائٹ؟ اوکے, سو از دس دا رائٹ ٹائم ٹو گو فار پروٹیسٹ, چاہے وہ JUI ہو چاہے وہ PTI ہو, کیونکہ اس وقت دیکھیں نا موسم بھی بڑا گڑبڑ ہے, گرمی ہے, کیوں گورنر صاحب؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ جب جاتے ہیں ڈیالہ تو وہاں پر ان کا جو بانی چیئرمین ہے کہتا ہے کہ میں اندر ہوں, تم لوگ ایشیں کر رہے ہو. روزانہ پہ جو بھی PTI کا وفد یا جو بھی ڈیلیگیشن ملتا ہے وہ کہتا ہے کہ فلاں نے یہ کر دیا, فلاں نے چغلیں مطلب ہے لگ رہی ہوتی ہیں. اور اس کا کہتا لگ رہی ہوتی. ہاں, اس کا کرک یہ ہے کہ کہتا ہے یہ بار مطلب ہے کہ یہ لوگ آپس میں گتم گتیں ہیں, کیا کیا سٹوری آ رہی ہیں, اور میرے متعلق تو کوئی بات نہیں کر رہا. تو وہ کہتا ہے کہ جو بھی ہو کم از کم یہ انگیج ہو اور میرے لیے کوئی بات کریں. جو ان کی کوشش تھی NRO کی, اور بار بار ایک مختلف جب بھی کوئی ایشو آیا NRO کی باتیں کر رہے تھے, ان کو ملا نہیں. اور سب سے میں سمجھتا ہوں کہ افسوسناک امر یہ ہے کہ جب فیلڈ مارشل کی جو سیریمنی ہو رہی تھی اس میں PTI کی کوئی نمائندگی نہیں تھی. وہ نہیں ہے. حالانکہ آتے رہتے ہیں چیف جسٹس پہ بھی ان کو بڑا اعتراض تھا, سپریم کورٹ جسٹس پہ, کہ جی وہ ہمیں اعتراض ہے چیزیں. ان کے اولڈ میں تو کوئی نمائندہ آیا ہوا تھا, لیکن جو ہے ہمارے جو فیلڈ مارشل کی جو ہے وہ سیریمنی وہ نہیں آیا تھا. حالانکہ پوری قوم خوش تھی کہ اس پہ تو مولانا صاحب بھی نہیں آئے. دونوں جماعتیں موجود نہیں تھیں. مولانا فضل الرحمان کی نمائندگی بھی موجود نہیں تھی اور PTI کی نمائندگی بھی موجود نہیں تھی. اور اب یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ اس وقت جو ہے وہ کوئی جو پیک سیزن ہے اور گرمیوں کا, اور اس میں احتجاجی تحریک ہوگی, کیونکہ لوگ خود پریشان ہیں. اس وقت خیبر پختونخوا میں سب سے بڑا مسئلہ جو اس گرمی میں آنا ہے وہ لوڈ شیڈنگ کا آنا ہے. اس وقت وہاں پر 15 سے 18 اور 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے. آپ احتجاج کی کسی کو ضرورت نہیں, لوگ خود روڈوں پہ نکلیں گے, کیونکہ ان لوگوں کو ہم نہیں روک سکتے. آپ مجھے بتائیں اگر آپ کے علاقے میں اور آپ کے شہر میں 18 سے 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوگی, لوگوں کا جینا دو بار ہوگا, تو آپ کیسے کہیں گے کہ لوگ مطلب آپ کے ساتھ احتجاج میں کس لیے؟ اس لیے کہ میرے ایجنڈے پہ ہیں, یا آپ کے ایجنڈا ہو, یا مصطفیٰ صاحب کا ایجنڈا ہو, اس پہ نکلیں. بھئی ان کا ایجنڈا ہے کہ ان کو بجلی چاہیے, سستی بجلی خیبر پختونخوا پیدا کر رہے ہیں. چوری اگر آپ کہیں کہ خیبر پختونخوا میں چوری ہو رہی ہے, اس کا چوری روکنا کس کا کام ہے؟ لوگوں کا کام ہے, ڈپارٹمنٹ کا کام ہے. اور ڈپارٹمنٹ کی یہ حالت ہے کہ جہاں پر 24,000 ویکینسیز ہیں اس میں سے 14,000 ویکینسیاں خالی پڑی. 10,000 پہ ہمارا پورا صوبہ جو ہے جو پیسکو اور ٹیسکو اور ہیسکو کے ہیں وہ چل رہے ہیں. جب ان کو آپ سٹاف ہی نہیں دیں گے, ڈپارٹمنٹ کے پاس سٹاف ہی نہیں ہوگا, وہ چوری کیسے روکیں گے, ان کے فالٹس کیسے روکیں گے, چیزیں کیسے روکیں گے؟ اب یہ بات کرنا بڑا آسان ہے, جی آپ لوگ تو چوری کرتے ہیں ہم اس لیے بجلی دے رہے ہیں. بھئی ہم تو بجلی پیدا کرتے ہیں, سستی بجلی پیدا کرتے ہیں. وہاں پہ جو لوگوں کا ایشو ہے, جب لوگ آتے ہیں ملتے ہیں, دیکھیں ہم بجلی پیدا کر رہے ہیں, گیس بھی دے رہے ہیں, ہم سب سے زیادہ تیل بھی دے رہے ہیں, تمباکو بھی دے رہے ہیں, لیکن جب گندم کا سیزن آتا ہے تو ایک DC کھڑا ہو جاتا ہے کہ بندی ہو گئی, بھائی آپ صوبے سے دوسرے صوبے گندم نہیں لے کے جا سکتے ہیں, آپ پولٹری نہیں لے کے جا سکتے ہیں, بندی ہو گئی. لیکن دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ یہ چیزیں اکائیاں جو ہیں وہ اکٹھی ہوں. اگر یہ ہمارے لوگوں کا اس وقت بھی بہت زیادہ ایشو اگر آنے کرے, کسی لیڈر کی ضرورت نہیں اس وقت, لوگ خود نکلیں گے لوڈ شیڈنگ کے خلاف. لیکن لیڈر کے بغیر اگر لوگ باہر نکلیں تو اٹس لائک اے سچویشن. یار لوگ کیا کریں مجھے بتائیں, جس شہر میں 18 سے 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو وہ لوگ کیا کریں گے؟ کہیں گے بہت اچھی بات ہے. آپ مجھے بتائیں نا, اس اسلام آباد میں کریں نا 18 سے 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ, پتہ چل جائے گا کہ لیڈر کی ضرورت ہے کہ نہیں. ان کو لیڈر چاہیے جو ان کے ان چیزوں کی بات کرے. ان کو یہ نہیں چاہیے کہ میرا کیا ایجنڈا ہے یا آپ کا کیا ایجنڈا ہے یا کسی اور کیا ایجنڈا ہے. وہ بولے ہمارا ایجنڈا ہے, ہمارا اس وقت لوڈ شیڈنگ ہے, اس سے ہمیں نجات کیا, جہاں پر 48 اور 50 ڈگری سینٹی گریڈ ہو اور یہ صورتحال ہو. سردی آ جائیں تو آپ گیس کی لوڈ شیڈنگ کر دیتے ہیں, گرمی آ جائیں تو آپ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کر دیتے ہیں, تو لوگ نہیں نکلیں گے. مصطفیٰ صاحب جو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کرپشن کی, ایک بات کی گورنر صاحب نے کہ وہاں پہ صوبے میں کرپشن ہو رہی ہے KPK میں, تسی ہسدے ہو کیونکہ کرپشن اس ملک میں ایشو ہی نہیں ہے. کرپشن ہمیشہ ہم نے استعمال کیا ہے اپنے مخالف کو نیچا دکھانے کے لیے, اس کو وکٹمائز کرنے کے لیے, پرسیکیوٹ کرنے کے لیے. اگر کرپشن ہمارا واقعی ایشو ہوتا تو کسی دور میں تو پاکستان کی کرپشن کی رینکنگز میں کمی آتی ہی نا. آج پاکستان کہاں پر کھڑا ہوا ہے انٹرنیشنل جو کرپشن کا انڈیکس ہے اس میں کہاں پر کھڑا ہوا ہے؟ بدترین کرپشن کی رینکنگز ہیں. اور یہ کوئی آج کے دن سے, کب سے یہ اسی طرح معاملہ چلا آ رہا ہے. ہر جماعت الیکشنوں سے پہلے دوران گفتگو ٹی وی چینلز پر ہم بیٹھتے ہیں, جہاں بیٹھتے ہیں ہر جماعت یہ کہتی ہے جی کہ اس ملک میں سے ہم کرپشن کو ختم کریں گے. کسی نے کی, کوئی آپ کو بہتری نظر آئی؟ ہم چلیں آپس کی ہماری گفتگو چھوڑ دیں, میں نے آپ کو حوالہ دیا کرپشن کے انڈیکس کا, کبھی کوئی آپ کو بہتری نظر آئی؟
نہیں تو گورنر صاحب غلط کہہ رہے ہیں کہ اتنے دیکھیں، یہ صرف ایک ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی جب اس نے سیاستدانوں کو رخصت کرنا ہو، ملک میں مارشل لاء لگانا ہو، تینوں آپ کے جو مارشل لاز لگے، جواز کرپشن کو بنایا گیا، جو آپ کی حکومتیں برخاست کی گئیں جواز کرپشن کو بنایا گیا، تو پھر کرپشن ختم کس نے کی؟ آج ایک عام آدمی کے آپ نقطہ نظر سے دیکھیں، آپ نے ادھر اسلام آباد کے یا ملک کے کسی حصے میں آپ چلے جائیں، آپ نے اپنا بچہ اسکول میں داخل کرانا ہے، آپ بغیر سفارش اور بغیر کرپشن کے کرا سکتے ہیں؟ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جائے، آپ تھانے میں چلے جائیں، کیا آپ وہاں پر اپنا پرچہ بغیر ایف آئی آر جو ہے بغیر پیسے دیے کرا سکتے ہیں؟ آپ نے ہسپتال میں مریض داخل کرانا ہو، بغیر سفارش کے بغیر پیسے دیے آپ مریض ہسپتال میں داخل کرا سکتے ہیں؟ تو what about this بس corruption؟ ایک ڈرامہ ہم نے لگایا ہوا ہے، بس نہیں تو گفتگو کے what about جو this اچھی corruption؟ لگتی ہیں باتیں منہ سے وہ ہم کرتے ہیں، چیزیں ختم کرنے میں تو ہم بالکل انٹرسٹڈ نہیں نہیں ہیں۔ اوکے بٹ what about this corruption جو گورنر صاحب پوائنٹ پورے آؤٹ کر ملک رہے میں ہیں؟ کرپشن پھیلی ہوئی ہے، کوئی ایک خاص جگہ میں کرپشن ہو رہی ہے اس وقت؟ تو اگر وہ کرپشن کو جو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں گورنر صاحب، کوئی اس میں کوئی ملک کا فرق نہیں ایسا پڑتا؟ کونا نہیں ہے جہاں پر کرپشن نہیں ہو رہی، کیا اور کب سے؟ پچھلے کئی دہائیوں سے چلی آ رہی ہے، ان چیک چلی آ رہی ہے۔ آپ نے ادارے بنا لیتے ہیں، آپ کبھی نیب بنا لیتے ہیں، کبھی کیا بنا لیتے ہیں، اور استعمال کرتے ہیں ایز اے ٹول آف وکٹمائزیشن۔ جس سیاستدان کو حکومت میں لانا ہو اس سے صادق اور امین تو ہوتا ہی کوئی نہیں ہے، عدالتیں بھی سرٹیفکیٹ ایشو کرتی ہیں، اور جب اس کو نکالنا ہو اس سے بڑا مجرم کوئی نہیں ہوتا۔ تو مطلب کہ اتنے بھی اگر کرپشن ہو رہی ہے تو اٹس پارٹ آف ڈیل، It's part of our پارٹ آف دا society گیم، میں آپ کو پارٹ آف دا سوسائٹی۔ کہ ہماری سوسائٹی میں کرپشن رچ بس گئی ہے۔ آپ گھر کا، آپ کو بجلی کا میٹر کوئی ریڈ کرنے آتا ہے تو وہ آپ سے پیسے لے کے آپ کو بل کم بنا دیتا ہے۔ لائن مین آپ نے بجلی ٹھیک کرانی ہو، کوئی ایک چیز مجھے بتائیں نا، آپ کہیں کہ نہیں جی کہ ہمارے ملک ایسے بھی، یہ سب ہم ڈرامے بازیاں کرتے رہتے ہیں، گفتگو کرتے رہتے ہیں، عوام کے لیے لالی پاپ ہم ان کے منہ میں ڈالتے رہتے ہیں، کوئی سنجیدہ نہیں۔ اور پھر عوام کی بھی حالت دیکھ لیں، آپ کو اپنے گھر پہ جو دودھ ملتا ہے 100% آپ کہہ سکتے ہیں، حلف دے کے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو یقین ہے کہ یہ آپ کو ٹھیک مل رہا ہے۔ آپ جو بازار سے لیتے ہیں مسالے، آپ ٹھیک ملتے ہیں آپ کو؟ ہر بندہ اس میں جس کا جہاں ہاتھ لگتا ہے، ایماندار میری نظر میں صرف وہی ہے کہ جس کو ابھی تک موقع نہیں ملا۔ جس کو جہاں موقع ملتا ہے، تو ہمیں اگر کرپشن کو ختم کرنا ہے تو ہمیں اپنے ایٹیٹیوڈز کو چینج کرنا پڑے گا، بحیثیت قوم، بحیثیت فرد اپنے اندر تبدیلیاں لے کر آنی ہوں گی۔ کہنے کو آپ جمعے کے روز نکلیں، مسجدیں بھری پڑی ہیں، لیکن وہ دین کا جو ایسنس تھا سب ہم بلا بیٹھے، اور باتیں ہم سے کرا لیں آپ کیا آپ چلو میں دوسری طرف چلوں، ٹھیک ہے؟ چلو ٹھیک ہے، تاری گل نہیں بن رہی، کہتے جی سارے پاسے کرپشن ہو رہی ہے، کے پی کے ہو رہی ہے، تو کی ہو گیا؟ مصطفیٰ صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں، سو مینی ورڈ تسی کہہ رہے ہو نہیں کہے نہیں اور کی کمے وہ بیچارہ۔ نہیں، میں تو اب میرا فیصل دوست بھی ہے، ہم اکٹھے یونیورسٹی بھی پڑھتے رہے، اور اب میں کیا کہوں میں پیپلز پارٹی میں بھی رہا ہوں تو بس جانتے ہو، ٹھیک ہے، کوئی اور گل کرو۔ ایک توڑے پروگرام میں کرپشن نہیں ہوتی۔ تو بڑی مہربانی تھوڑی، بڑی مہربانی، یہ سرٹیفکیٹ عید کے دن ہے نہ کوئی ہمیں اب سادہ گلاس پانی کا، نہ کوئی چائے کا کپ پڑا ہوا ہے، نہ میں تھلے پہ آ کے آیا، کھوا کے آیا تھا۔ نہیں بھائی، یہ بقرعید ہوتی ہے تو کو گوشت موش نہیں ملا؟ نہیں ملے نا، تسی لینا سی دمبا شمبا کچھ؟ آپ ہی کوئی قربانی کی تھی کہ نہیں؟ جی جی، تسی لینا سی دمبا، اتنے پشور تو کوئی کوئی چرسی دے ٹکے، کوئی دمبا، کوئی یہ وہ لے کے آنا۔ چرسی کا کیا مطلب ہے؟ مطلب اتنے نہ ہے نا، چرسی دے ٹکے مطلب نہ ہے، دکان دا نہ ہے۔ میرے اب تو اسلام آباد میں بڑے کھل گئے، اچھا کتنے انسان بھی دسو؟ لائن مرکز میں بڑے اچھے کھلے ہیں۔ اچھا اوہ کمال، لیکن خیر پشاور والی بات نہیں ہے۔ پرابلم یہ جو ہوں عید دا موقع یہ بھی کچھ وہ بھی چل جائے، اس میں پانی اور اس کے جو وہاں پہ جو جانور کا گوشت جو ادھر جو جانور پلتا ہے یا جو بھی ایٹماسفیئر ہوتا ہے اور پانی میں فرق ہوتا ہے، حالانکہ یہاں پہ بھی کافی کھلے، لیکن وہ گل نہیں، ٹھیک ہے، صحیح گل۔ ویسے اگر آپ اس چیز سے ایگری کریں گے، مصطفیٰ صاحب جو اس وقت اور ایز اے فارن منسٹر بلاول بھٹو نے جو رول پلے کیا تھا، اینڈ اسپیشلی اس بار جو بلاول بھٹو رول پلے کر رہے ہیں یونائٹڈ نیشن میں جا کے، میٹنگ دا ایمبیسڈرز ان دا کوریڈورز، یہ وہ سارا کچھ وہاں پہ کس طریقے سے پاکستان کا کیس جو پلیڈ کر رہے ہیں، اور اپنا جو پروپیگنڈا چل رہا ہے
ऑन द अदर साइड इंडिया जो प्रोपेगेंडा कर रहा है उसको काउंटर कर रहा है बिलावल भुट्टो जरदारी, आप डोंट यू थिंक ही इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब? आई थिंक इंफॉर्मेशन वॉर में पाकिस्तान क्लियरली हैज कम आउट एज अ विनर। एक तो जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, हमारी अफवाज ने, हमारी एयर फोर्स ने जिस तरीके से जवाब दिया, जिस साबित कदमी से खड़े रहे, वो जिस तरह हमारी इस्लामाबाद पिंडी पठवारी जुबान में कहते हैं कि आसिम मुनीर और दीगर हमारे एयर चीफ बाटे पैरा नल खलते रहे, हाँ वो सारी चीज़ें अपनी जगह पर। और बड़ा इसके अंदर चाहे हुकूमत के तारड़ साहब हो, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, दीगर एक दो को छोड़ के जिनसे कुछ गूफियाँ लगी हैं इंटरनेशनल मीडिया पे, लेकिन मजमूई तौर पर सबका किरदार ठीक रहा। अपोजिशन ने भी बड़ा कैटेगोरिकली क्लियरली कहा कि हमारे इख्तलाफात हैं, हम हर मुल्क के अंदरूनी मामलात पर हुकूमत के साथ एक इख्तलाफ रखते हैं और रखेंगे, लेकिन अगर सोवरेनिटी पे हमारी कोई हमला हो, हमारी सोवरेनिटी पे कोई खतरा आएगा, फिर हमारे इख्तलाफात नहीं है जब तक वो खतरा टल नहीं जाता। बिलावल साहब की उसके अंदर बहुत अच्छी कॉन्ट्रीब्यूशन रही, जिस तरीके से वो मुख्तलिफ इंटरनेशनल चैनल्स के ऊपर पाकिस्तान का मुकदमा पेश करते रहे। और मेरी तो ज़ाती तौर पे ख्वाहिश ये है कि इस पूरे क्राइसिस में और उसके बाद एक बहुत बड़ी पॉजिटिव फीलिंग हमारे मुल्क के अंदर क्रिएट हुई, और उस पॉजिटिव फीलिंग को लेकर आगे चलना चाहिए। जो हमारी इंटरनल डिविजन्स हैं, जो हीलिंग है, जो पॉलिटिकल प्रोसेस जो सारा बिल्कुल दरम बरम हुआ है, लोगों को अब जोड़ना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देखें, इख्तलाफात हमेशा सियासत में रहते हैं, सियासी मुखालफतें दुश्मनी में नहीं बदलनी चाहिए। जमहूरियत का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर वो तो मुकम्मल ही नहीं है बगैर ऑपोजिशन। सही बात, बिल्कुल ठीक। तो हमारे यहाँ जो दुश्मनियों में सियासत तब्दील हो चुकी है, जो पिछले 2 सालों में हमने बहुत कुछ इस मुल्क में देख लिया, और हम तो ये समझते थे कि हमने तो मेरी जनरेशन ने, फैसल की जनरेशन ने जनरल ज़िया का मार्शल लॉ तो नहीं देखा हुआ था, लेकिन हम ये समझते थे कि मुशर्रफ साहब की रुखसती के बाद अब हमारा एक आगे का सफर होगा, लेकिन हमने तो रिवर्स गियर लगा लिया। तो इंटरनली इस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमारी इस्टेब्लिशमेंट को भी चाहिए कि जो गलतफहमियां पैदा हुई थी, जो दूरियां पैदा हुई थी, उनके ऊपर मरहम रखे और सियासत के मैदान के अंदर एक अपना असर रसूख निकाले। पाकिस्तान के लोग फैसला करें जिसके हक में भी करते हैं। इसलिए भी ये जरूरी है राना भाई, इसलिए भी ये जरूरी है कि देखें आगे। बट आप बिलावल भुट्टो के जो जिस तरीके से वो तो मैं कह चुका हूं ना, मैं तो हुकूमत की भी, तारड़ साहब की भी तारीफ कर चुका हूं, और आपकी भी तारीफ करते हैं, आपकी भी तारीफ करते हैं। बड़ी मेहरबानी, यही चाहते थे ना। आपका बहुत अच्छा रोल रहा। नहीं, बड़ी मेहरबानी ताड़ी। लेकिन द पॉइंट इज, देखें इस वक्त जो है, जो अपॉर्चुनिटी जिसको टैप करने की आप बात कर रहे हैं, वो अपॉर्चुनिटी तो हम टैप कर रहे हैं, हम एक नेक्स्ट फेज में चले गए हैं। नेक्स्ट फेज इज लाइक यहाँ पे ट्रैक, रेलवे ट्रैक की यहाँ पे बिछना शुरू हो जाएंगे। मैं उर्दू बोलने की कोशिश कर रहे हैं। देन अगेन पूरे रीजन में ट्रेड की बात हो रही है, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा हल, सबसे पहले अपने मुल्क को ठीक करें। घर के अंदर के जो मामलात हैं, जो लोगों में गलतफहमियां, दूरियां, जो भी वजूहात थी, आज आपके पास वो हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं। लेकिन वो बजट तो बाद तानू काफी चेंजेस नजर आ जाएंगे। चले अल्लाह करे, लेकिन मैं आपको कई 1-2 वाकयात पिछले 10 दिनों में ऐसे कोट कर सकता हूँ कि जिनसे लगता है दिस इज नॉट द डे, दिस इज नॉट द डे टू टॉक अबाउट, नहीं नजर आ रही। लेकिन अल्लाह करे कि लेट्स गो फॉर द पॉजिटिविटी की साइड पे चलते हैं। पॉजिटिव जो चीजें उनको जरा हाईलाइट कर लेते हैं। मेरे ख्याल में बेहतर ही रहेगा ईद के आगे पीछे दिन में कोई गोश्त होवे तो पॉजिटिव गल करिए तो एडा गोश्त खोर आदमी है, एक गवर्नर साडा इतना गोश्त खोर आदमी है। नहीं, वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो, ठीक है, वहाँ पे भी बिलावल की जो वहाँ पे जिस तरीके से उसने पाकिस्तान का केस प्लीड किया वो देख लें, और उसके अलावा देख लें एज अ फॉरेन मिनिस्टर पीछे चले जाएं, फॉरेन मिनिस्टर के तौर पे भी देख लें, आज देख लें। आज यार अभी जो ये गया है राना भाई डेलीगेशन, अपोजिशन की नुमाइंदगी है इसमें? बताएं ना मुझे। नहीं, ऑपोजिशन की नुमाइंदगी नहीं, इंडिया ने जो बनाया, जो भेजा है, उसमें अपोजिशन की नुमाइंदगी है? उसमें है ना? हाँ। ये अब आप बस नहीं, लेकिन क्या वन साइडेड आप स्टोरी नहीं, वन साइडेड नहीं ना। नहीं, देखिए इसमें आप काउंट कर रहे हैं शशि मैं पे, देखें वो काउंट जिसमें कर रहे थे शशि पे,
دیکھیے ششی جو ہے وہ ششی از اے گون کیس. دیکھیں پاکستان has got an edge. کسی نے قصہ سنا ہی نہیں, انڈیا کی بات ہی نہیں سنی کسی نے. پاکستان has got an edge کیونکہ ہم نے پہلے دن سے ہمارے جو ISPR تھا وہ اویلیبل رہا, انٹرنیشنل کورسپونڈنٹس کے ساتھ ان ٹچ رہا, ایز اپوز ٹو انڈیا کہ جہاں پر انہوں نے کوئی انفارمیشن ہی شیئر نہیں کی بلکہ چھپائی. اب تو یہ بلومبرگ کو انٹرویو دیا ان کے چیف آف ڈیفنس سٹاف نے, جس میں اندر انہوں نے اعتراف کر لیا کہ ہمارے جہاز گرے ہیں. تو پوری دنیا کا جو پاکستان کا جو نیریٹو تھا, جو پہلے دن سے پاکستان بات بتا رہا تھا, وہ تو سچ ثابت ہوئی. وہ بھی آپ کے جوائنٹ چیف نے جب انٹرویو دیا اس کو انہوں نے ڈیفینیٹلی ریسپونڈ کرنا تھا, مجبوری کے تحت انہوں نے انڈیا کا جو وہ آئے شنگریلا ڈائلاگ کی بات ہے سنگاپور. ان کی میڈیا کی تو کوئی دیکھیں کریڈیبلٹی نہیں رہ گئی. انہوں نے تو کیا لاہور پہ قبضہ کرا دیا, کراچی پہ قبضہ کرا دیا, تو کریڈیبلٹی وائز یہ اہیڈ آف نہیں, لیکن میں اب دا پوائنٹ از کہ جب آپ پوری دنیا کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کرنے جائیں گے, اچھے لوگ گئے ہیں, خرم دستگیر صاحب اچھے ہیں, مصدق ملک صاحب اچھے ہیں, بلاول صاحب اچھے ہیں, جلیل حیدر صاحب اچھے ہیں, یہ اچھے لوگ. لیکن اگر آپ اپوزیشن کو بھیج دیتے ساتھ تو کیا عرض تھا. ہاں جی تسی دسو. دیکھیں اس جنگ میں سمجھتا ہوں کہ ہر کسی نے ایک بڑا ایک پازیٹیو رول لیا. اپنے جب چیئرمین بلاول صاحب کی بات کی یا میڈیا کی بات ہم کریں تو ہر کسی نے اپنے ایک رول پلے کیا اور بڑا اچھا رول پلے کیا, اور پاکستان کو اس چیز کا فائدہ اٹھانا چاہیے. جیسے مصطفیٰ صاحب نے بات کی ہمیں اس پہ ایج ہے تو ہمیں اس اپرچونیٹی کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور ہمیں اس چیزوں کو جو ہے نا آگے لے کے جانا چاہیے. جہاں تک مصطفیٰ صاحب کی بات ہے کہ اپوزیشن کیوں نہیں لے کے گئے, میں سمجھتا ہوں کہ جو باقی اپوزیشن پی ٹی آئی نے تو جانا نہیں تھا, ٹھیک ہے, پی ٹی آئی کیا انہوں نے جانا نہیں تھا, ٹھیک ہے, جانا نہیں تھا. وہ آپ کے ساتھ جنت بھی جانے کو تیار نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ہے ہاں کیا مطلب جنت میں بھی جانے میرا پوائنٹ آف ویو ہے نا, میرا پوائنٹ آف ویو شاید غلط ہونا, اچھا چلو ٹھیک ہے. وہ کہیں بھی آپ اس کو بولیں کہ سیدھا راستے موٹر وے پہ جانا, وہ کہتے نہیں ہم نے سروس روڈ پہ جانا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ تو ان کا ایک وہ ہے. اور دوسری بات ہے کہ ان کے اگر وہ چاہتے ہوئے بھی نہیں کرتے, اگر آپ فار ایگزامپل ویڈیو میں آپ کہتے ہیں میری خواہش تو ہے لیکن میں اپنے جو میں نے بنیاد رکھی تھی ہم نے سوشل میڈیا کی ٹرولنگ کی تو میری اتنی ٹرولنگ ہونی ہے تو میں نہیں جا سکتا. تو وہ تو ہمیں پتہ نہیں کہ ان کے کیا ہوتے ہیں. ان کی انہوں نے اپنے چیزیں سیٹ کر لی ہیں کہ ان کے پاس اتنے بے لگام ٹرولرز ہو گئے ہیں کہ جب وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ملک کے لیے بھی ٹھیک ہے, وہ کہتے نہیں آپ نے کیوں کیا. تو لہٰذا وہ چیزوں پہ آپ مجھے بتائیں کہ ابھی پچھلے دنوں میں نے کیا وہ دیکھا کوئی سوشل میڈیا پہ نیوز آئی تھی, زرتاج گل صاحب کوئی میرے خیال میں کوئی اسپیکر آفس میں کوئی کیک کٹنگ ایئرلی تھا یا پتہ نہیں کوئی تھا, اس کی جواب طلبی ہوگی کہ آپ کیسے چلی گئی ہیں کیک کٹنگ کے لیے. حالانکہ پارلیمانی روایت ہوتی ہیں, چیزیں ہوتی ہیں, حکومت اور اپوزیشن ایک آفس ہوتا ہے اسپیکر کا جس میں وہ اکٹھے بھی ہوتے ہیں, میٹنگز بھی ہوتی ہیں, لیکن آپ تھوڑا سا بھی جو ہے نا دائیں بائیں ہو گئے تو آپ کی خیر نہیں ہے. تو لہٰذا یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے پالیٹکس کرنی ہے تو آپ کو ایک دیکھیں میاں صاحب بھی ایگزائل میں تھے یا باہر چلے گئے تھے جو بھی تھے, پریزیڈنٹ زرداری صاحب بھی جیل میں تھے, لیکن پیپلز پارٹی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ زرداری صاحب آئیں گے تو ہم اس میٹنگ میں جائیں گے, یا مسلم لیگ کہ یار میاں صاحب آئیں گے تو ہم اس میٹنگ میں جائیں گے. دیکھیں چیزیں آپ نے پارلیمنٹ ایک فورم ہے جس میں آپ کے بیٹھ کے آپ کے مستقبل کی چیزیں کو ٹھیک کرنے ہیں. بہت سے فلاز ہو گئے ہمارے پاس. آج اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ الیکشن ایسے ہے تو اس کا دروازہ کیسے روکیں گے, ہم نہیں کوشش کر رہے ہیں نا, کوئی اور تو نہیں آئے گا نا. ہمیں بیٹھ کے اس پارلیمنٹ کے فورم میں بیٹھ کے چیزیں کرنی چاہیے. 100% نہیں ہوں گی لیکن 50% بھی بہتر کر لیں, 60% بھی بہتر کر لیں, ہمیں بہتری طرف جائیں. اگر ہم اسی طریقے سے ٹائم پاس کریں گے اگلے الیکشن میں کوئی اور فارمولہ آ جائے گا, پھر ہم جو ہارے گا کون سا آ سکتا ہے. نہیں میں کہتا ہوں کہ اگلے جب الیکشن ہارے گا جو جماعت فار ایگزامپل جو بھی ہارے گا وہ بولیں گے یہ دھاندلی ہو گئی ہے, جو جیتے وہ جو جیتے گا وہ بولے گا جی چلو آپ عدالت چلے جائیں, عدالت کے دروازے. عدالت کا یہ حال ہے کہ فارمر جو ڈپٹی اسپیکر صاحب تھے ان کا کیس پورے کوئٹہ میں آیا کہ 50-60 ہزار ہیومن ایرر ووٹ کاسٹ ہوئے. کوئٹہ ایسے بنے جو 60 ہزار ووٹ غلط پا دیتا ہے, ٹھیک ہے. یہ مطلب یہ گنیس بک آف ورلڈ ریکارڈ ہوگا. اچھا سارے ٹریبونل سب نے فیصلہ کر لیا کہ واقعی یہ ٹھیک ہے غلط ہوئے ہیں. آج تک سپریم کورٹ نے فیصلہ نہیں کیا. الیکشن بھی وہ پارلیمنٹ کا ٹائم بھی گزر گیا, اس اسمبلی کو بھی سال ہو گیا ہے, دوسرے سال میں جاری ہے. فیصلہ مجھے نہیں پتہ کب آنا ہے, 2 سال بعد 3 سال بعد پھر وہ فیصلہ سنائیں گے جی ایسا ہوا تھا لیکن اب تو وہ ٹائم گزر گیا ہے تو لہٰذا بس مٹی پاؤ تک چلو. اگر ایسی چیزیں چلنی ہیں تو پھر کیسی چیزیں. یہ جو 18th امینڈمنٹ کے بعد بار بار بات ہوتی تھی, پچھلے دور کی بات کر رہے ہیں, کچھ مہینے پرانی گل کر رہے ہیں, یہ بار بار جو بات ہوتی تھی جناب کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد گورنر راج نہیں لگ سکتا, اور زیادہ اگر لگ بھی گیا تو تسی ہنستے ہو یار. ایک تو نہیں آپ گورنر کو بٹھا کے اس کو تقریب دے رہے ہیں, گورنر آپ سوال تو پورا اڑ دیو میرا, غیر جمہوری کم کرنا چاہتے ہو یار میرا سوال تو پورا اڑ دیو. یہ سوال پوچھنے کا مقصد کیا ہے آپ کا؟ نہیں میں پوچھ رہا کہ آفٹر 18th آپ آفٹر 18th یار ایک اندر عید والے دن گورنر کو خوش کر لیے, نہیں میں عید والے دن گورنر کو خوش کرنا چاہتے ہیں. نہیں گورنر ویسے ہی نہیں خوش ہوتا.
वैसे पूछ रहा हूँ कि आफ्टर 18th अमेंडमेंट सारे रास्ते बंद हो गए गवर्नर राज शाह के? हाँ जी तुसी दसो। देखिए वो अगर आप उन्हें अपनी जान ही छुड़ा ली थी, कहते हैं इधर करो। नहीं, उसमें जो है वो 90 डेज़ के लिए आपके पास प्रोविजन है। 90 डेज़ के बाद आपको असम्बली से उसको पास कराना पड़ता है, Okay. जो कि कोई भी अगर आप एक असम्बली तोड़ रहे हैं फॉर एग्जांपल, वो असम्बली कैसे आपको बोलेगी आप रोना जी आप फेडरल उसमें जो है इट्स आई थिंक 2/3 जो भी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि नौबत आनी नहीं चाहिए गवर्नर राज लगाने की। बहुत ऐसे सरकमस्टांसेस हैं जिसमें बहुत ही एक सिचुएशन बहुत ही एक्सट्रीम तक चली जाए, उस वक्त होंगे। लेकिन ऐसे मैं नहीं समझता कि गवर्नर राज ਫਿਰ ਐਵੇਂ एक ਤੁਸੀਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਪਹਿਲੇ, किस नमी दी ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਤਨ ਤੁਸੀਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ नहीं, मैं कोई ਜਦੋਂ ਗੰਡਾਪੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਿੰਘ नहीं, ਫਸਾਨਾ मैं ਸੀ गवर्नर ਨਾ- राज के बगैर भी काफ़ी हूँ। अच्छा ਕੀ आपकी दुआ चाहिए, आपके मशवरे पे मैं दरामद कर रहा हूँ। ਮੇਰੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਮੁੱਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਮਤਲਬ ਸਿੰਘ ਫਸਾਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਮੁੱਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾ ਕਰੋ ਸਰ ਇਸ नहीं अब मेरा ख्याल है एक वर्किंग रिलेशनशिप बन गई है। बन गई है ना, बन गया वर्किंग रिलेशन, नहीं बना अभी भी कोई वर्किंग रिलेशन? आए तो थे वो मजबूरी के तहत साथ गालिबन उनका साहबजादा भी था और बड़ी वो मजबूरी एक कॉन्स्टिट्यूशन वो होती है, जब चीफ जस्टिस का ओथ था तो उनको आना पड़ता। उनकी कैबिनेट अगर कोई कैबिनेट का वजीर ओथ लेगा तो उसको डेफिनेटली आना पड़ता है। अदरवाइज आपका वर्किंग रिलेशन नहीं है गंडापुर नहीं के साथ, कोई तो गाली मोक गई, शो ही मुकाओ। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों को जी, आप तशरीफ लाए। ईद के दिन आपको बकरा जो है आप नेक्स्ट टाइम खुद लेके आइएगा ना, अच्छा। अगली दफा, ठीक है? तो बकरे उसी सालों कुछ ना कहना। नहीं नहीं मैं थले खुआ के ठीक है, आया, आप नाश्ता नहीं पानी खा- पिलाने का भी शुक्रिया। नहीं मैं पानी नहीं थले खुआ पे आके आया था, टेंट पर आके लेके आओ, ऐसे ऐसे तुसी लड़ते नहीं पियो दोवे। एनीवेज जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, बहुत शुक्रिया। फिलहाल राना मुबशिर को इजाजत दीजिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।